शुक्र है, जूलिया ने लंबा सा सांस लेते हुए कहा। उनकी गुफ्तगू से एक नया नाम सामने आया है। सफदर ने कहा, रॉडलिफ, मगर ये कौन है? जूलिया ने कहा, बाद में देखेंगे, पहले वो काम खत्म कर लो जिसके लिए ये खतरा मोल लिया है। सफदर ने कहा और मेज़ की दराज खोलने लगा। पहले बाहर का दरवाज़ा बंद कर आओ, जूलिया ने कहा, ताकि अगर कोई आ भी जाए तो फरार होने के लिए कुछ वक्त हमें मिल सके। राइट, सफदर ने कहा और कमरे से निकल गया। जूलिया मेज़ की दराजों की तरफ मतवज्जे हो गई थी। पहली दराज में सिर्फ भरा हुआ रिवॉल्वर रखा था, दूसरी दराज में कागजात भरे हुए थे। दरवाज़ा मकफल कर दिया है, सफदर ने अंदर आते हुए कहा, और अंदर से स्टिकनी भी लगा दी ताकि खुल ना सके। गुड, जूलिया ने कहा, लो ये कागजात देखो, तुमने पढ़े नहीं? सफदर ने पूछा। ये स्मगलिंग से मुतल्लिक हैं, जूलिया ने कहा। इन्हें वापस रख दो, सफदर ने कहा। क्यों? जूलिया ने दूसरे कागजात देखते हुए पूछा। हमें अपने मतलब के कागजात देखने हैं, सफदर ने कहा। जूलिया ने कहा और निचली दराज खोल डाली। अलमारी का ताला तोड़ना पड़ेगा, सफदर ने अलमारी देखते हुए कहा। शोर ज़्यादा होगा, जूलिया ने कहा। कोई तार है तुम्हारे पास? सफदर ने पूछा। मेज़ की दराजों में कागजात में सुराख करने वाला लंबा पिन मौजूद है, जूलिया ने कहा, और दराज से पिन निकालकर सफदर को थमा दिया। सफदर पिन को मोड़कर अलमारी का लॉक खोलने लगा। जूलिया दूसरी तरफ की दराजें देख रही थी। 15-20 मिनट की तलाशी के बाद उन्होंने मायूसी से एक दूसरे को देखा था। फिर सफदर ने एक तवील सांस लेने के बाद कहा, यहाँ आना बेकार ही रहा। हाँ, बज़ाहिर काम की कोई चीज़ हाथ नहीं लगी, सफदर, जूलिया ने कहा। मेरे हाथ कुछ कागजात लगे हैं, जूलिया ने कहा। उनके ज़रिए अल्फ्रेड को स्मगलर और मंशियात फरोश साबित किया जा सकता है। वही कागजात जो शुरू में मेज़ की दराज से निकाल कर तुमने मुझे दिखाए थे, सफदर ने पूछा, और जूलिया इस बात में सर हिलाते हुए बोली, हाँ वही कागजात, लेकिन उनसे हमारा क्या ताल्लुक? सफदर ने कहा, ये काम कोस्ट गार्ड के अमले या नारकोटिक वालों का है, उन्हीं के लिए रहने दो। ये X2 इन कागजात को इन महकमों को रेफर कर सकता है, जूलिया ने कहा। इस तरह X2 की कारकर्दगी में इजाफा होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, सफदर ने शाने उचका दिए। इसके अलावा भी एक खास बात है, जूलिया ने कहा, बल्कि यूं कहना चाहिए कि एक खास चीज़ मेरे हाथ लगी है। वो क्या? सफदर ने चौंक कर पूछा। इन लिफाफों को देखो, जूलिया ने कुछ लिफाफे सफदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसमें कोई खास बात महसूस की नहीं, सफदर ने वो 8 लिफाफे लेने के बाद अच्छी तरह देखने के बाद कहा। फिर गौर कर लो, जूलिया ने कहा। क्या इनके मजमून कोड वर्ड्स में है? नहीं, जूलिया ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा। सफदर ने कहा और दोबारा लिफाफों को देखने लगा। ये 8 लिफाफे अमेरिका से अल्फ्रेड के क्लब के पते पर आए थे। वो उलट पलट कर उनको देखता रहा, फिर नामों पते पर निगाह डाली और मायूसी से सर नफ़ी में हिला दिया। अच्छा, अब इसके टिकटों को देखो, जूलिया ने कहा। क्या है इनमें? सफदर ने कहा और टिकटों को गौर से देखने लगा। टिकटों पर मोहर छपी हुई थी और वो कहीं कहीं से उभर आई थी। इस लिफाफे के टिकट को देखो, जूलिया ने एक लिफाफा दूसरे लिफाफों से अलग करके सफदर को देखते हुए कहा। कुछ नजर आया? ओ, सफदर के मुंह से निकला। इस लिफाफे के टिकट का एक कोना मुड़ गया था और उसके नीचे लिफाफे पर जर्द रंग के नुक्ते से पड़े हुए थे। हर नुक्ता मखसूस फासले पर था। सफदर ने नुक्तों पर उंगली फेरी, वो उभरे हुए महसूस होते थे। देखा, जूलिया ने कहा। हाँ, ये तो कोई खुफिया सा पैगाम है, सफदर ने कहा। तुम्हारा ख्याल सही है, जूलिया ने कहा। टिकट का कोना यहाँ शायद अल्फ्रेड से मुड़ा है, वरना उस पर डाकखाने की मेहर ज़रूर लगी हुई होती। वैसे अगर ये कोड पैगाम है तो क्या अब इनको पढ़ना नहीं गया होगा? ज़रूर पढ़ा गया होगा, जूलिया ने कहा। टिकटों पर ऐसी गाम लगी हुई है कि टिकट आसानी से अलहदा हो सकता है और फिर दोबारा चिपकाया भी जा सकता है। देखो, कहते हुए जूलिया ने पहले टिकट अलग कर दिया। टिकट की पूरी गुंजाइश की जगह में जर्द रंग के नुक्ते मौजूद थे। जूलिया ने दोबारा मुहर की मुनासबत से टिकट लिफाफे पर चिपका दिए, फिर लिफाफा सफदर को थमा दिया। सफदर ने देखा, महसूस नहीं हो रहा था कि मुहर लगने के बाद टिकट उखाड़े और चिपकाए गए हैं। तो ये बात है, सफदर ने कहा। हाँ, और ये तरीका कार दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल किया गया था, याद आ गया, सफदर ने कहा। इनमें से हर नुक्ता एक फिल्म प्रिंट है। हाँ, जूलिया ने कहा। वैसे मुमकिन है इसमें कोई तब्दीली इन लोगों ने की हो और ये फिल्म प्रिंट ना हो। बहरहाल अब इनको ले चलना होगा, सफदर ने कहा, और इसी तरह हमारी मेहनत बाराबर साबित हो जाती है, यकीनन, जूलिया ने कहा और लिफाफे सफदर को देते हुए कहा। ये तुम रखो कागजात, मैं अपने पर्स में रख लेती हूँ। ठीक है, सफदर ने कहा। ऐसा ना हो कि अल्फ्रेड या उसके कोई आदमी अंदर आने की कोशिश कर बैठे। हाँ ठीक है, जूलिया ने कहा ही था कि राहदारी में कदमों की चाप उभरी। आने वाले 2 से ज़्यादा थे और वो इसी तरफ आ रहे थे। फिर कदमों की चाप इसी कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई और किसी ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। अरे, ये तो अंदर से बंद है, किसी ने कहा था। अंदर कौन हो सकता है? दूसरी आवाज़। दूसरे कमरे में रस्सी है, मैं लेकर आता हूँ, सफदर ने कहा और फुर्ती से दूसरे कमरे में चला गया। वापसी में 2 मिनट भी नहीं लगे थे। उसके पास रस्सी का एक लच्छा मौजूद था जिसे वो खोलने लगा। फिर लच्छा खोलकर उसने एक सिरा खिड़की की लोहे की चौखट से बांधा और दूसरा खिड़की खोलकर नीचे लटका दिया। पहले तुम चलो, सफदर ने कहा, और इधर राहदारी में मौजूद अफराद दरवाजे को पीट पीट कर खोलने के लिए कह रहे थे। नहीं, तुम जाओ, जूलिया ने कहा। पागल मत बनो, अगर इनको खिड़की का ख्याल आ गया तो हम दोनों में से एक भी यहाँ से ना निकल सकेगा, सफदर घर आया।
اور جولیا کے منہ سے نکلا اور وہ چوکھٹ پر چڑھ کر کارنس پر اتری، پھر رسی پکڑ کر تیزی سے نیچے اترنے لگی۔ صفدر نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں اب اسے توڑنا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ صفدر مڑا اور کھڑکی سے نیچے جھانکنے لگا۔ جولیا اب نیچے پہنچنے ہی والی تھی، وہ بھی چوکھٹ اور پھر کارنس پر اترا اور تیزی سے رسی پکڑ کر پھسلنے لگا۔ ہر لمحہ یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کوئی کھڑکی کی طرف نہ متوجہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو اسٹین گن کا ایک ہی برسٹ ان دونوں کو چھلنی کر دینے کے لیے کافی ہوتا، اور وہ مارے جاتے۔ نیچے پہنچتے ہی وہ کاروں کی طرف دوڑے، جانتے تھے کہ جیسے ہی کھڑکی میں موجود رسی پر ان کی نگاہ پڑے گی وہ کار پارکنگ کو گھیر لیں گے اور ایک ایک کار کی تلاشی لینے کے بعد ہی اسے باہر جانے کی اجازت ملے گی۔ لہٰذا اس سے پہلے ان کو وہاں سے نکل جانا تھا۔ جولیا اپنی کار میں جا بیٹھی اور صفدر موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ پھر کار اور موٹر سائیکل والی بات ہی حرکت میں آئی تھی کہ الفریڈ کے کمرے والی کھڑکی میں ایک چہرہ نظر آیا۔ روشنی چہرے کے عقب سے ابھر رہی تھی، اس لیے اسے پہچاننا مشکل تھا۔ وہ چہرہ بری طرح چلا رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا یہ ان کی سمجھ میں نہ آ سکا تھا۔ سب سے پہلے صفدر کی موٹر سائیکل باہر نکلی تھی، پھر جولیا کی کار الفریڈ نائٹ کلب کے احاطے سے نکلی تھی۔ انہوں نے رفتار سڑک پر آتے ہی بڑھا دی تھی کیونکہ اس کا امکان تھا کہ الفریڈ کے آدمی ان کا تعاقب کرتے، اور یہ حادثہ جلد ہی سامنے آ گیا۔ وہ سیدھی سڑک پر اپنی گاڑیاں دوڑا رہے تھے۔ اچانک دور عقب میں روشنی کے ننھے ننھے دائرے ابھرتے نظر آئے اور وہ چونک پڑے۔ صفدر آگے تھا، اس نے ہاتھ ہلا کر جولیا کو اشارہ کیا اور قریب ترین گلی میں مڑتا چلا گیا۔ جولیا نے اس کی تقلید کی تھی، وہ گلی آگے جا کر دوسری گلیوں میں پھٹ گئی تھی۔ وہ ایک گلی میں مڑ گئے، پھر وہ گلیوں ہی گلیوں میں الفریڈ نائٹ کلب سے بہت دور نکل آئے۔ تعاقب کرنے والا کا دور دور تک پتہ نہیں تھا کہ وہ انہی گلیوں میں بھٹک رہے تھے۔ دانش منزل، صفدر نے جولیا سے کہا، اور موٹر سائیکل کا رخ دانش منزل کی جانب جانے والی سڑک پر موڑ دیا۔ چیخ مارتے ہی عمران نے جست لگائی اور روشنی کے دائرے سے نکل گیا۔ پھر اس نے آگے بڑھنے کے بجائے خود کو بھوسے کے ڈھیر میں چھپا لیا، اور یہ اس نے اچھا ہی کیا تھا کیونکہ ایک لمحہ گزرا تھا کہ وہ اس جگہ روشنی میں نہا گئی جیسے وہاں سورج نکل آیا ہو۔ خود عمران کی آنکھیں بھوسے میں چھپے ہونے کے باوجود چوندیا کر رہ گئی تھیں۔ اس نے خود کو اور بھوسے کے اندر دبانا شروع کر دیا، پھر اسے ساکت ہو جانا پڑا تھا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی چاپ اسی بھوسے کے ڈھیر کے پاس پہنچ کر رک گئی تھی۔ کہاں غائب ہو گیا؟ کسی نے کہا تھا۔ چیخ کی آواز اسی جگہ سے سنائی دی تھی۔ دوسرے نے کہا، دوسری طرف ہمارے ایک ساتھی کی لاش موجود ہے۔ ذرا فاصلے سے تیسری آواز سنائی دی تھی، پھر تو وہ یہیں کہیں قریب ہی موجود ہے۔ پہلے نے کہا، تم لوگ وہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ دفتن دور سے ایک کراہت آواز سنائی دی، وہ انہی سے مخاطب تھی جو بھوسے کے ڈھیر کے پاس کھڑے تھے۔ وہ یہاں نہیں ہے، ان میں سے ایک نے چلا کر کہا۔ مکان میں دیکھو، اسی آواز نے چلا کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی قدموں کی چاپ ابھری اور دور ہوتے ہوتے معدوم ہو گئی۔ عمران اب بھی ساکت پڑا تھا، وہ اسی طرح شیر کی طرح چوکنا تھا جو شکاری کی ہر چال کو سمجھتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، پھر اچانک روشنی غائب ہو گئی اور وہاں تاریکی چھا گئی۔ عمران بھی اپنی جگہ جمع رہا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ خاموشی کسی قسم کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ آس پاس ہی موجود ہوں اور یہ سناٹا محض اس لیے پیدا کیا گیا ہو تاکہ وہ دھوکہ کھا جائے اور اپنی جگہ سے باہر نکل آئے اور وہ اسے بڑی آسانی سے دبوچ لیں، مگر کیا وہ اتنا ہی بے وقوف تھا؟ دفتن ہلکی سی سرسراہٹ ابھری اور پھر ایسے لگا جیسے دو یا دو سے زیادہ افراد اس جگہ آ گئے ہوں۔ کہاں غائب ہو گیا؟ کسی نے سرگوشی میں کہا تھا، مگر یہ سرگوشی ایسی ہی تھی کہ عمران بآسانی سن سکتا تھا۔ پتہ نہیں، دوسرے نے کہا، چیخ انہی اطراف سے سنائی دی تھی۔ ایسا تو نہیں کہ چیخ ہمارے ہی مرنے والے آدمی کی ہو؟ کیا مطلب؟ پوچھا گیا۔ یہی کہ ہمارے آدمی نے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے چیخ ماری ہو، اس نے کہا، اور پھر اس نے خودکشی کر لی ہو تاکہ عمران اسے وہ بات کاٹ کر بولا، جب اس نے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے چیخ مار دی تھی تو پھر اسے خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ چیخ یقیناً عمران کی تھی، اس نے کہا۔ اگر عمران کی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زخمی ہے۔ دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولا۔ اسٹین گن کے برسٹ کے بعد خود کو زخمی ظاہر کرنے کے لیے چیخ مار کر وہ کہیں چھپ گیا ہے، اس نے کہا۔ اس طرح وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ زخمی ہے اور مقابلے کی بجائے فرار ہونا چاہتا ہے۔ وہ واقعی چھلاوا ہے، وہ بڑبڑایا۔ ماسٹر سنگھ اور مادام تھریسیا جیسی معزز ہستیاں اسے یوں ہی تو مرعوب نہیں ہیں، اس نے گھرا کر کہا۔ تم آگے بڑھ کر بائیں سمت والوں سے رپورٹ لو اور میں دائیں سمت والوں سے رپورٹ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ بولا، اور پھر ایسی آواز ابھری جیسے کوئی بھوسے کو ٹھوکر مار کر آگے بڑھا ہو۔ عمران نے سانس روک رکھا تھا اور اب منظر تھا کہ وہ دائیں سمت بڑھے تو وہ اپنے ذہن میں ابھرنے والے خیال کو عملی جامہ پہنائے۔ چند لمحے بعد قدموں کی چاپ ابھری تھی۔ اس بار آواز کا رخ دائیں سمت تھا۔ چند لمحے مزید انتظار کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ بھوسے کے ڈھیر سے باہر آنے لگا۔ اس کی ہر بار ممکن کوشش یہی تھی کہ بھوسا ہٹایا جائے اور ہٹنے کی ذرا برابر بھی آواز نہ ہو۔ پھر بھی وہ بھوسے کے ڈھیر سے باہر نکل آیا، مگر کھڑا ہونے کی بجائے اس نے لیٹے رہنے کو ترجیح دی تھی۔ پھر وہ دائیں سمت دیکھنے لگا، اس طرف جس طرف ان میں سے ایک گیا تھا۔ وہ اسی کو شکار کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کا پروگرام یہی تھا کہ وہ اس فرد کو پکڑ کر دانش منزل لے جائے اور تھریسیا اور دوسروں کے بارے میں پوچھ گچھ کرے۔ اب جب کہ تھریسیا اسے ختم ہی کر ڈالنے کے چکر میں تھی تو وہ اسے کیوں چھوڑتا؟ لگے ہاتھوں سنگھ ہی بھی اگر ہاتھ آ جاتا تو اور بھی اچھا تھا۔
کافی کوشش کے باوجود بھی وہ دائیں سمت جانے والے کو نہیں دیکھ سکا تھا، جانے وہ کہیں دور نکل گیا تھا یا پھر بھوسے کے کسی اور ڈھیر کے عقب میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ وہ لیٹے ہی لیٹے کسی تیز رفتار سانپ کی طرح رینگنے لگا۔ تھوڑا تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رک جاتا تھا، پھر سنگن لینے کے بعد ہی آگے بڑھتا تھا۔ نصف فرلانگ کا فاصلہ اسی نے اسی طرح سے طے کیا تھا کہ ٹھٹک گیا، پھر اسے بڑی تیزی سے ایک سمت سڑک کر لکڑیوں کے ایک ڈھیر کی آڑ میں چھپنا پڑا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سامنے سے اچانک وہ اس کے مقابل آ گئے تھے۔ اگر وہ کھڑا ہوتا تو یقینی طور پر اسے دیکھ لیا جاتا۔ ان کے ہاتھوں میں شاید سٹین گنیں تھی اور انہی میں سے لگ رہے تھے جو اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ پھر وہ لکڑیوں کے اسی ڈھیر کے پاس آ کر رک گئے جہاں عمران چھپا ہوا تھا۔ پھر ان میں سے ایک نے ٹارچ روشن کی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ شکر تھا کہ اس نے لکڑیوں کے ڈھیر پر روشنی نہیں ڈالی تھی، ورنہ عمران کے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ باس میرا خیال ہے کہ وہ یہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ دفتن ان میں سے ایک نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ٹارچ بجھا دی گئی تھی۔ وہ فرار نہیں ہو سکتا، اس نے کہا جو بھوسے کے ڈھیر کے پاس کھڑا اپنے ساتھی سے باتیں کر رہا تھا، پھر اپنے ساتھی کو بائیں سمت والوں سے رپورٹ لینے کے لیے روانہ کر کے خود دائیں سمت آ گیا۔ کیا آپ کو یقین ہے باس؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ اگر وہ فرار ہو گیا ہوتا تو اس کی اطلاع مل جاتی، باس نے کہا۔ سارے راستوں پر ہمارے آدمی پھیلے ہوئے ہیں، یہاں ایک نالا بھی ہے باس، اس نے کہا۔ معلوم ہے، اور اس کے کنارے پر ہمارے آدمی موجود ہیں، باس نے کہا۔ اگر وہ نالے کے راستے فرار ہوتا بھی تو ہمیں علم ہو جاتا۔ نالا عمران کے ذہن میں فوراً ہی گونجا اور اسے یاد آ گیا کہ ایک 1500 فٹ گہرا نالا ان فارم ہاؤسوں کے پاس سے گزرتا ہے۔ یہ نالا ایک طرف شہر کی گٹر لائن سے مل جاتا ہے تو دوسری طرف ایک برساتی ندی میں جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ جس گٹر لائن سے نالا ملتا ہے وہ متروک قرار دی جا چکی تھی، اور اسی لیے نہ صرف گٹر لائن بلکہ نالا بھی خشک تھا۔ البتہ کہیں کہیں پانی اور کیچڑ موجود تھا، اور اس وجہ سے کہ کھیتوں اور فارم ہاؤسوں کے مالکوں نے گندے پانی کی نالیاں اس نالے سے منا رکھی تھیں۔ عمران کی آنکھیں چمک اٹھی۔ نالے کے کنارے دشمن کے موجود ہونے کے باوجود وہ فرار ہو سکتا تھا۔ وہ بے چینی سے ان کی گفتگو سننے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا کہ جب وہ باس نما شخصیت وہاں تنہا رہ جاتی۔ جلد ہی اسے اس کا موقع مل گیا۔ باس نے ان لوگوں کو نالے کی دوسری سمت روانہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ تنہا ہوا، عمران اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا باس سے فاصلہ 2 فٹ کے لگ بھگ تھا۔ ایک قدم آگے بڑھ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور دوسرے ہی لمحے باس کی گردن اس کی کلائی کی گرفت میں تھی۔ پھر جیسے ہی اس کا منہ کھلا، عمران کے ہاتھ میں موجود مٹی کا ڈھیر اس کے حلق تک پہنچ گیا۔ وہ بری طرح تڑپا تھا، اس کے ساتھ ہی اس نے منہ میں بھری جانے والی مٹی تھوکی تھی۔ وہ کافی جاندار تھا، مگر عمران نے وہ رگ دبائی تھی کہ وہ مجبور ہو کر رہ گیا تھا۔ آواز حلق سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ جدوجہد ختم کر دو ورنہ گردن توڑ دوں گا۔ عمران اس کے کان میں گرایا تھا، مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ ایک بار اس نے بڑے زور سے تڑپ کر عمران کی گرفت سے نکل جانا چاہا تھا، مگر وہ عمران ہی کیا جس کی گرفت سے شکار نکل جائے۔ عمران نے کلائی کو گردن پر دبایا، ذرا زور پڑنے پر نرہرا دبایا اور اس کا سانس گھٹ گیا۔ وہ بری طرح تڑپا تھا، مگر عمران اس وقت تک گلا دبائے رہا جب تک وہ بے ہوش نہ ہو گیا۔ اپنا اطمینان کرنے کے بعد وہ واقعی بے ہوش ہو گیا ہے۔ عمران نے اسے شانے پر لادا اور اندازے سے ایک طرف بڑھنے لگا۔ وہ نالے تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اس گہری تاریکی میں نہ سمت کا اندازہ تھا اور نہ ہی فاصلے کا۔ وہ چلتا رہا بغیر یہ سوچے کہ اس کا اگلا قدم کہاں لے جائے گا، تحت الثرى میں یا اس کی کامیابی کے دامن میں۔ دفتن اسے رکنا پڑا۔ نہ صرف رکنا پڑا بلکہ اپنے شانے پر لدے ہوئے بوجھ سمیت اسے ایک بیل گاڑی کی اوٹ لینی پڑی تھی، کیونکہ کہیں قریب ہی کسی نے ٹارچ روشن کی تھی۔ پھر روشنی کا حالہ آگے بڑھنے لگا۔ عمران گاڑی کے عقب میں چوکنا کھڑا تھا۔ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ مختلف چیزوں پر سے گزرتا ہوا غائب ہو گیا، مگر نہیں، وہ غائب کہاں ہوا تھا، وہ تو گہرائی ناپ رہا تھا۔ یہ وہی نالا تھا جسے عمران راہ فرار بنانا چاہتا تھا۔ ٹارچ والے آگے بڑھتے چلے گئے اور وہ پھرتی سے بوجھ سمیت آگے بڑھ کر نالے میں اتر گیا۔ اب وہ تیزی سے شہر والی سمت بڑھ رہا تھا۔ پیروں کے نیچے ناہموار زمین تھی، کبھی کبھی خشک پتے اور جھاڑیاں بھی سد راہ بن جایا کرتی تھیں۔ عمران آگے بڑھتا چلا گیا، بوجھ شانے پر موجود تھا۔ اسے اس کا احساس تھا کہ دشمن نالے کے کنارے پر موجود ہے، مگر اس کے پاس اس راہ فرار کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر وہ مخالف سمت کا رخ کرتا تو دن کی روشنی میں وہ اسے بآسانی پکڑ لیتے، جبکہ شہر والی سمت بچاؤ کے بہتر مواقع میسر آ سکتے تھے اور وہ صبح سے پہلے شہر پہنچ سکتا تھا۔ کون ہے؟ یکبیک نالے کے اوپر سے کسی کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کسی ٹارچ کی روشنی ٹھیک اسی جگہ پر پڑی جہاں چند لمحے پیشتر وہ موجود تھا۔ اگر آواز کے ساتھ ہی اس نے خود کو نالے کی کچی دیوار کی جڑ سے چپکا نہ لیا ہوتا تو اس کا دیکھ لیا جانا یقینی تھا، مگر اب وہ اس وقت تک محفوظ تھا جب تک کہ ٹارچ والا جھک کر نالے کی قدرتی دیوار کی جڑ نہ دیکھتا۔ ٹارچ کا حالہ چند لمحے نالے میں دوڑتا رہا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی کسی کی آواز سنائی دی، کوئی جانور وغیرہ ہوگا، ہاں ایسا ہی لگتا ہے۔ دوسری آواز سنائی دی، ہم کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ پہلی آواز نے کہا۔ یہاں کھڑے رہنے کا حکم نہیں ہے، دوسری آواز نے کہا، اسے تلاش کرنے کا حکم ہے، آؤ بائیں سمت دیکھیں۔ عمران اپنی جگہ چپکا رہا، گو کہ آوازوں کے خاتمے کے ساتھ ہی قدموں کی چاپ بھی سنائی دی، مگر وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اب وہاں واقعی کوئی موجود نہیں ہے تو وہ آگے بڑھنے لگا۔ لمحے بے لمحے وہ ان سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ شہر کے قریب پہنچ گیا، پھر ایک ڈھلان نما راستے سے نالے سے باہر نکل گیا اور سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔
سڑک سنسان تھی اور کسی گاڑی کی آمد کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ یکبیک وہ چونک پڑا۔ دور شہر والی سمت سے کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپس چمکنے تھے۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا وہ دشمن کے آدمی ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اگر وہ دشمن ہوتے تو شہر کے مخالف سمت سے آنے والے فارم ہاؤس کے مکینوں ہی میں سے کوئی ہو سکتے تھے۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنا بوجھ سڑک پر ڈال دیا اور خود ذرا سا آگے بڑھ کر سڑک کے کنارے موجود ہدرو جھاڑیوں کی آڑ میں لیٹ گیا۔ کار بڑی تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی اور پھر وہ بالکل قریب آ گئی۔ ہیڈ لیمپس کی روشنی میں اس کا شکار سڑک کے درمیان پڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ آنے والی گاڑی اس کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اس کی طرف بڑھا۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور ریوالور نکالتا ہوا بوڑھے کی طرف جھپٹا۔ پھر اس نے ریوالور شکار پر جھکے ہوئے بوڑھے کی گردن سے لگا دیا اور سرد لہجے میں بولا، زندگی چاہتے ہو یا موت کا کون ہو؟ بوڑھا بری طرح اچھل کر بولا، میری بات کا جواب دو۔ عمران گھرایا، کیا چاہتے ہو تم؟ بوڑھا خوفزدہ لہجے میں بولا، صرف اتنا کہ مجھے اور اس آدمی کو شہر پہنچا دو۔ لاش کو وہ ہکلایا تھا۔ نہیں، یہ صرف بے ہوش ہے۔ عمران گھرایا، اگر زندگی چاہتے ہو تو جو میں چاہتا ہوں وہی کرو، ورنہ ایک گولی تمہارے سینے۔ نہیں، وہ بات کاٹ کر بولا، جو تم کہو گے وہ میں کروں گا۔ گڈ، عمران نے کہا۔ اب 4 قدم آگے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ وہ خوفزدہ ہو کر بولا، گولی مارو گے؟ احمق ہو؟ عمران گھرایا اور بوڑھے کی طرف ریوالور کی نال کیے اپنے شکار کو اٹھا کر شانے پر لادا اور لے جا کر گاڑی کی عقبی سیٹ پر ڈال دیا۔ پھر اسٹیئرنگ سیٹ کے برابر بیٹھتا ہوا بوڑھے سے بولا، چلو گاڑی آگے بڑھاؤ۔ ہاں ہاں، بوڑھے کے منہ سے نکلا اور وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ پھر اس نے گاڑی ریورس کی اور اس کا رخ شہر کی طرف کر دیا۔ عمران اپنے گرد و پیش سے بے خبر نہیں تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا اضطراب بڑھ رہا تھا۔ اسے نائٹ پیٹرولنگ اسکواڈ کی پولیس کاروں سے بھی خطرہ تھا اور زیرو لینڈ کے آدمیوں سے بھی۔ ممکن تھا کہ وہ اب تک اس کے فرار سے آگاہ ہو چکے ہوں اور وہ شہر کی طرف چل پڑے ہوں۔ وہ دونوں خطرات سامنے تھے۔ کہاں چھوڑوں؟ بوڑھے نے شہر پہنچ کر پوچھا۔ چلتے رہو، عمران گھرایا۔ وہ کسی ایسی جگہ رکنا چاہتا تھا جہاں سے کوئی گاڑی حاصل کر کے دانش منزل تک جا سکتا۔ پھر ایک گلی کے اندر کئی گاڑیاں دیکھ کر اس نے بوڑھے کو گاڑی روکنے کے لیے کہا اور اپنے شکار سمیت اتر گیا۔ اس کے اترتے ہی بوڑھا اتنے تیزی سے بھاگا کہ جیسے عمران سے تو گولی مار ہی دے گا۔ عمران بوجھ سمیت اس گلی کی طرف بڑھا جہاں کئی گاڑیاں کھڑی دیکھی تھی۔ 4 لمحے وہ ایک کار میں دانش منزل کی سمت اڑا جا رہا تھا جبکہ اس کا شکار عقبی سیٹ پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ آپ پارٹی کب کر رہے ہیں ڈیڈی؟ سریا نے ٹی وی پر سے نگاہ ہٹا کر پوچھا۔ وہ اس وقت وی سی آر کے ذریعے ایک مشہور و معروف ایڈونچر فلم دیکھ رہی تھی اور اس کے مجبور کرنے پر رحمان صاحب کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا، جبکہ نائلہ عرشی اور اس کا بیٹا بھی وہیں موجود تھے۔ کیسی پارٹی؟ رحمان صاحب نے پوچھا۔ بھائی جان کی شادی کی، سریا نے کہا۔ وہ مردود جب سے گیا ہے واپس نہیں آیا، رحمان صاحب نے کہا۔ اور تم پارٹی کے لیے کہہ رہی ہو؟ اس کے بغیر پارٹی ہو جائے گی؟ آپ بھائی جان کو فلیٹ سے بلوا لیجیے نا، وہ فلیٹ میں موجود ہی کب ہے؟ رحمان صاحب گھر آ کر بولے۔ تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ اما بی نے چونک کر پوچھا۔ پتہ نہیں، رحمان صاحب جہنم میں کہتے کہتے نائلہ عرشی پر نگاہ ڈال کر جملہ بدلتے ہوئے تیز لہجے میں بولے۔ ارے اس موئے فیاض سے پوچھا ہوتا، اما بی نے کہا۔ فیاض ہی نہیں، وہ لوگ بھی اسے تلاش کر رہے ہیں، رحمان صاحب نے کہا۔ مگر وہ کسی کو نہیں ملا۔ اور کون لوگ تلاش کر رہے ہیں؟ سریا نے پوچھا۔ کئی پارٹیاں لگ گئی ہیں، رحمان صاحب نے کہا۔ اس کی گاڑی پر فلیٹ کے سامنے حملہ بھی کیا گیا ہے اور اس کے فلیٹ میں خون کے دھبے بھی پائے گئے ہیں، اور یہ اس آدمی کے خون کے دھبے ہیں جو عمران کے فلیٹ کے نیچے کچلا گیا ہے۔ ڈیڈی، بھائی جان کے فلیٹ میں اس کا خون کیسے پہنچ گیا؟ خیال یہی ہے کہ اسے عمران کے فلیٹ میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا یا وہاں لڑائی ہوئی ہے اور دوسرے فریق نے اسے فلیٹ کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور وہ بس کے نیچے آ کر کچلا گیا۔ کیا الزام بھائی جان پر ہے؟ سریا نے پوچھا۔ فی الحال نہیں، کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ اس حادثے کے وقت عمران فلیٹ میں موجود تھا۔ جو لوگ بھائی جان پر حملہ کر رہے ہیں ڈیڈی، کیا آپ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کریں گے؟ سریا نے رحمان صاحب سے پوچھا۔ ان کی تلاش جاری ہے، رحمان صاحب نے ناگواری سے کہا۔ اگر وہ مردود سامنے آ جائے تو اس کے دشمنوں کو پکڑنا آسان ہو جاتا۔ کہیں وہ کہیں پر کٹی تو نہیں ہے؟ اما بھی کہتے کہتے رک گئیں۔ وہ کون اما بھی؟ سریا نے پوچھا۔ وہی جس نے عمران کو شادی کرنے پر مار ڈالنے کی دھمکی دی تھی۔ کیا بتا؟ رحمان صاحب نے کہا۔ تمہیں نہیں تو اور کس کو پتا ہوگا؟ اما بھی جھلا کر بولی۔ وہ احمق پتہ نہیں کتنے دشمن رکھتا ہے، رحمان صاحب گھرا کر بولے۔ میں کس کس سے اس کی حفاظت کروں گا؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جج۔ اما بھی کا جملہ پورا نہیں ہوا۔ کمرے میں روشنی کا جھماکا ہوا تھا، پھر کڑکتی بجلی جیسے روشنی کی چکا چوند ہوئی اور وہ سب اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ ان کی نگاہوں کے سامنے ایک شعلہ سا لرز رہا تھا، پھر وہ مدھم پڑنے لگا اور دوسرے ہی لمحے اس شعلے سے ایک حسین ترین پرشباب عورت نکل کر ان کے سامنے آ گئی۔ اس کے جسم پر چمکدار ریشمی لباس تھا اور اس لباس پر کمر کے پاس سے ایک 6 انچ چوڑی پٹی بندھی ہوئی تھی جس پر مختلف رنگوں کے درجنوں بٹن اور سوئچ نظر آ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ رحمان صاحب کے منہ سے نکلا۔ وہ جس کا ذکر ابھی یہاں کیا جا رہا تھا اس حسین عورت کے منہ سے نکلا اور ان کو ایسے لگا جیسے وہاں چاندنی کی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ تھریسیا بمبل آف بھومیا، رحمان صاحب کے منہ سے سرسراتے الفاظ نکلے۔ ہاں میں، تھریسیا نے کہا اور آگے بڑھ آئی۔ کیا چاہتی ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ رحمان صاحب نے بولا۔
سریا اما بھی اور نائلہ عرشی بالکل ساکت تھیں اور یک ٹک تھریسیا کو گھور رہی تھیں جو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور جس کی سر پر موجود تاج سے کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اپنا وعدہ پورا کرنے تھریسیا کی گراہٹ ابھری۔ کیا مطلب؟ رحمان صاحب چونک کر بولے۔ میں نے عمران سے کہا تھا کہ کوئی عورت اس کی ہو کر زندہ نہیں رہ سکے گی۔ تھریسیا اگر آئی اور آج میرے اس وعدے کے پورا ہونے کا دن آ گیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ رحمان صاحب نے جلدی سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، تم میری بہو اور پوتے کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی، میں ان کو ساتھ لے جاؤں گی۔ تھریسیا نے کہا اور پھر وہ ہنسی، میں ان کو موت کے ہم سفر بنا دوں گی۔ مسٹر رحمان، موت کے ہم سفر؟ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ رحمان صاحب نے ریوالور کی نال تھریسیا کی طرف کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں گولی مار دوں گا تھریسیا۔ عمران کی زندگی کی ہم سفر صرف میں بن سکتی ہوں مسٹر رحمان۔ تھریسیا رحمان صاحب کی گولی مارنے کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، دوسری کوئی بھی عورت جو عمران سے شادی کرے گی وہ موت کی ہم سفر ہوگی، عمران کی نہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ رحمان صاحب گھرائے، میں ان کو لے جا رہی ہوں مسٹر رحمان۔ تھریسیا نے نائلہ عرشی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تاکہ یہ موت کے ہم سفر بن سکیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، رحمان صاحب نے کہا اور پے در پہ کئی فائر تھریسیا پر جھونک مارے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سب چونک پڑے۔ گولیاں جیسے ہی تھریسیا کے قریب پہنچی، شعلہ سا لپکا اور وہ سیسا بن کر فرش پر گر پڑی۔ بس ایسا ہی لگا تھا جیسے روشنی کی دیوار سے گولیاں ٹکرائی ہوں۔ میں انہیں لے جا رہی ہوں، تھریسیا کی آواز ابھری، پھر اس کے کہکہے کے ساتھ ہی تھریسیا کے جسم سے روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ روشنی بڑی تیزی سے بڑھتی چلی گئی، آنکھوں کو حیران کرنے والی روشنی۔ پھر اچانک روشنی کا جھماکا ہوا اور وہاں تاریکی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد جب وہ دیکھنے کے قابل ہوئے تو نائلہ عرشی، اس کا بیٹا اور تھریسیا تینوں غائب تھے۔